बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, गुज़िश्ता सबक में हमने जमा के मुताल्लिक़ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मस्दर। मस्दर की तारीफ़, मस्दर आमिल होता है और मस्दर के अमल करने की क्या क्या शराइत है। देखिए, फ़स्लुन अस्सादिसु, ये छठी फसलें हैं। अल-मस्दरु हुवा इस्मुन यदुल्लु अलल हदथि फ़क़त व यश्तक़्क़ु मिन्हुल अफ़आलु कद्दरबि वन्नस्रि। मस्दर वो इसम है जो सिर्फ माना हदसी पर दलालत करे। अल-मस्दरु हुवा इस्मुन, मस्दर वो इसम है यदुल्लु अलल हदथि फ़क़त, जो सिर्फ माना हदसी पर दलालत करे। वयश्तक़्क़ु मिन्हुल अफ़आलु, और उससे अफ़आल मुश्तक़ होते हैं। वयश्तक़्क़ु मिन्हुल अफ़आलु, और उससे अफ़आल मुश्तक़ होते हैं। कद्दरबि वन्नस्रि, जैसे अज़्ज़रबु और अन्नस्रु। मस्दर के लुग़वी माना तो आते हैं निकलने की जगह। अस्दर युस्दिरु इस्तारन से मस्दर इसमें ज़र्फ़ है। इस्तिलाही तारीफ़ किताब में मौजूद है। हुआ इस्मुन यदुल्लु अलल हदथि फ़क़त, वो इसमें है जो माने हदसी पर दलालत करे। इस्म किसे कहते हैं ये तो हम जानते हैं। यदुल्लु अलल हदस, माने हदसी पर दलालत करे। माने हदसी का मतलब होता है, इसको माने मस्दरी भी कहते हैं और माने हदसी भी कहते हैं। तो माने हदसी और माने मस्दरी कहते हैं जो बदाते खुद कायम ना हो बल्कि अपने अलावा के साथ कायम हो, यानी फ़ाइल के साथ कायम हो। तो मस्दर वो इसमें है जो माना हदसी पर दलालत करे, यानी बताते खुद उसका कोई माना ना हो, माना हो लेकिन अपने अलावा के साथ वो कायम हो। जैसे अज़्ज़रबु, मारना, तो अब ज़ारिबुन मारने वाला, मज़रूबुन मारा हुआ, तो उसमें जो माना पाए जाते हैं ज़र्ब के, उसको कहते हैं माने मस्दरी, माने हदसी। तो मस्दर का माना होता है लेकिन वो अपने अलावा के साथ कायम होता है। वयश्तक़्क़ु मिन्हुल अफ़आल, और उससे अफ़आल मुश्तक़ होते हैं। जैसे अज़्ज़रबु से ज़रबा, यज़रिबु, इज़रिब, ला तज़रिब, ये सारे अफ़आल मस्दर से निकलते हैं, मस्दर से मुश्तक़ होते हैं। और माने हदसी में आप देखिए कि सिर्फ माने हदसी पर दलालत करता है का मतलब ये है कि उसमें ज़माना नहीं होता है, वो ज़माने पर दलालत नहीं करता है, या फ़ाइलियत या मफ़ऊलियत के माने पर दलालत नहीं करता है। फ़ाइलियत और मफ़ऊलियत में पाया जाता है माना मस्दरी, लेकिन अगर खालिस मस्दर हो जैसे अज़्ज़रबु, तो ये सिर्फ माने मस्दरी इसमें पाए जाएंगे। मारना, मारने वाला कौन है, किसने मारा, कब मारा, ये सारे मानी मस्दर में नहीं पाए जाते हैं। जबकि अगर ये ज़ारिबुन होता, ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल, या अन्नस्रु नासिरुन इसमें फ़ाइल होता, तो अन्नासिरुन और ज़ारिबुन में आप देखिए, सबसे पहले तो मारने वाला इसमें फ़ाइल, कब मारा तो उसमें ज़माना पाया जाएगा, और तीसरा माने मस्दरी पाया जाता है। इसी तरह ज़रबा, उसने मारा, तो उसने मारा माने फ़ाइलियत कि मारने वाला कौन है, कब मारा, जमाना पाया जाएगा, और तीसरी चीज माने मस्दरी पाई जाती। लेकिन मस्दर में सिर्फ माने हदसी और माने मस्दरी पाए जाते हैं और इसके अलावा उसमें कोई माना नहीं होता। वयश्तक़्क़ु मिन्हुल अफ़आल, उससे अफ़आल मुश्तक़ होते हैं। यहां पर उससे अफ़आल मुश्तक़ होते हैं, तो अफ़आल के साथ मुताल्लिक़ात अफ़आल, यानी इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल वगैरह, ये भी मस्दर ही से मुश्तक़ होते हैं। लेकिन चूंकि असल अफ़आल है तो अफ़आल को बयान कर दिया, और फिर अफ़आल से इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें ज़र्फ़ वगैरह दूसरे मुश्तक़ात मुश्तक़ होते हैं, तो असल को बयान कर दिया गया। वरना इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल वगैरह भी मस्दर से ही मुश्तक़ होते हैं, लेकिन अफ़आल के ज़रिए से। तो यश्तक़्क़ु मिन्हुल अफ़आलु कद्दरबि वन्नस्रि मसलन, जैसे अज़्ज़रबु वन्नस्रु मिसाल के तौर पर। व अबनियतुहु मिन अस्सुलासिय्यिल मुजर्रदी,
غیر مضبوطۃ تعرف بالسماع، اور اس کے اوزان، اس کے صیغے، ہو ضمیر کا مرجع المصدر، اور اس کے صیغے ثلاثی مجرد سے غیر متعین ہیں جو سما سے جانے جاتے ہیں. یعنی ثلاثی مجرد سے مصدر کے جو اوزان آتے ہیں یا مصدر کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ غیر متعین ہیں، قیاسی نہیں ہے بلکہ سماعی ہیں. اہل عرب سے سننے پر موقوف ہے. آپ نے علم الصیغہ میں شرح و بسط کے ساتھ جو 44 اوزان لکھے ہیں وہ آپ نے پڑھے ہوں گے، اور اگر نہیں پڑھے ہیں تو ایک مرتبہ علم الصیغہ میں جا کر اردو، فارسی، عربی کسی بھی جا کر ایک مرتبہ وہ 44 صیغے ضرور دیکھ لیں جن کا استعمال بکثرت ہے. تو ثلاثی مجرد سے اس کے اوزان متعین نہیں ہیں، اہل عرب سے سننے پر موقوف ہے. اور اہل عرب سے سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اہل عرب استعمال کرتے ہیں، لغت کی کتابوں میں جس طرح لکھا ہوگا اسی طرح اس کو پڑھا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر سمع یسمع سمعا، اب سمع یسمع سمعا ہم اگر پڑھتے ہیں تو اب دخل یدخل دخلا نہیں کہہ سکتے بلکہ دخل یدخل دخولا. تو سمع یسمع کا مصدر سمعن آتا ہے، ضرب یضرب کا مصدر ضربن آتا ہے، فتح یفتح کا مصدر فتحن آتا ہے. سمع یسمع کا ہم نے سمعن پڑھا تو اب دخل یدخل دخلا نہیں کہا جاتا ہے بلکہ دخل یدخل دخولا. کرم یکرم کرامتا. تو ثلاثی مجرد کے جو مصدر ہوتے ہیں ان کے اوزان متعین نہیں ہوتے ہیں، غیر متعین ہوتے ہیں، قیاسی نہیں ہوتے، غیر قیاسی ہوتے ہیں. اہل عرب سے سننے پر موقوف ہوتا ہے. آپ جتنے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جتنا پڑھیں گے، لغت میں دیکھیں گے، اتنے آپ کو ان اوزان کے متعلق علم ہوگا، اتنا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. وَمِن غَيْرِهِ قِيَاسِيَّةٌ، اور اس کے علاوہ سے قیاسیت قیاسی ہیں. وَمِن غَيْرِهِ یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ سے قیاسی ہے. ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان کے جو اوزان ہیں وہ متعین ہیں، قیاسی ہے کہ جو بھی باب افعال سے ہوگا تو اس کا مصدر افعال ہی آئے گا. اکرم یکرم کا اکرام آتا ہے. اسی طرح اسمع یسمع اسماعا، انفعال ہوگا تو اس کا انفعال کے وزن پر آئے گا، استفعال ہوگا استفعال ہی کے وزن پر آئے گا، فعللا فعللا کے وزن پر آئے گا، اور تفعلل تفعلل کے وزن پر آئے گا. تو ومن غیرہ قیاسیت، اور اس کے علاوہ سے قیاسی ہے، کالافعال والانفعال والاستفعال والفعللة والتفعلل، مثلا جیسے افعال والانفعال، استفعال، فعللا، تفعلل مثال کے طور پر. تو خلاصہ وابنیتہ سے یہاں تک یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے غیر متعین ہیں، مصدر کے اوزان ثلاثی مجرد سے غیر متعین ہیں اور ثلاثی مجرد کے علاوہ کے متعین ہیں. فالمصدر ان لم يكن مفعولا مطلقا يعمل عمل فعله، اعني يرفع الفاعل ان كان لازما نحو اعجبني قيام زيد، وينصب مفعولا به ايضا ان كان متعديا نحو اعجبني ضرب زید عمرا. پس مصدر اگر مفعول مطلق نہ ہو، یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ مصدر عامل ہوتا ہے یا نہیں. تو مصدر عامل ہوتا ہے، اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، یعمل عمل فعلہ، وہ اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے. فالمصدر ان لم يكن مفعولا مطلقا، پس مصدر اگر مفعول مطلق نہ ہو، یعمل عمل فعلی، تو اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے اگر وہ لازم ہو، جیسے اعجبنی قیام زید. وینصب مفعولا به ایضا ان کان متعدیا، اور مفعول به کو نصب دیتا ہے اگر وہ متعدی ہو، جیسے اعجبنی ضرب زید امرا. یہاں دو مثالیں پیش کی گئی، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مصدر کے عمل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو. اگر مفعول مطلق ہوگا تو وہ عامل نہیں ہوگا. جیسے اعجبنی قیام زید، مجھے اچھا لگا زید کا کھڑا ہونا. اب یہاں قیام زید، کھڑے ہونے والا زید ہے، تو زید فاعل ہے قیام مصدر کا. اب جب قیام مصدر کا فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اب قیام یہ مصدر اپنے فاعل زیدن کو رفع دے رہا ہے. وَيَنْصِبُ مَفْعُولًا بِهِ، اور مفعول به کو بھی نصب دیتا ہے اگر وہ متعدی ہو.
کون متعدی ہو؟ مصدر متعدی ہو۔ کیسے پہچانیں گے کہ مصدر لازم ہے یا متعدی ہے؟ تو بہت آسان ہے، اگر اس کا فعل لازم ہے تو مصدر بھی لازم ہوگا، اور اگر فعل متعدی ہے تو مصدر بھی متعدی ہوگا۔ جیسے عجبنی ضرب زید عمرا، مجھے اچھا لگا زید کا عمر کو مارنا۔ اب یہاں ضرب مصدر ہے، فعل متعدی سے ہے، ضرب یضرب سے، تو یہ مصدر متعدی ہے، تو اب یہ زیدن اس کا فاعل ہے، تو اس نے زیدن کو رفع دیا اور عمران کو، زیدن کو رفع دیا، عمران کو نصب۔ لیکن کبھی مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف بھی ہوتا ہے، یعنی اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں عجبنی ضرب زید عمرا، مجھے زید کا عمر کو مارنا اچھا لگا۔ تو اب یہاں زیدن مجرور ہوگا لیکن محلن وہ مرفوع ہوگا، اس لیے کہ ضربن کا وہ فاعل واقع ہو رہا ہے اور عمران اس کا مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ تو جس طرح فعل مفاعل خمسہ کو نصب دیتا ہے، حال تمیز مستثنیٰ کو نصب دیتا ہے، اسی طرح سے ضربن فعل متعدی بھی مفاعل خمسہ کو، اور جتنے بھی افعال متعدیہ ہیں وہ تمام کے تمام مفاعل خمسہ، یعنی مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، یہ جتنے مفعول ہیں تمام مفاعل خمسہ کو اور حال تمیز اور مستثنیٰ کو نصب دے گا۔ ولا يجوز تقديم معمول المصدر عليه فلا يقال اعجبني زید ضرب عمرا ولا عمرا ضرب زید، اور مصدر کے معمول کو علیہ، مصدر پر، علیہ میں ہی ضمیر کا مرجع مصدر ہے، مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز تقدیم معمول المصدر علیہ، اور مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ فلا یقال، لہذا نہیں کہا جائے گا اعجبنی زید ضرب عمرا ولا عمرا ضرب زید۔ اب یہاں آپ مثال دیکھیے، وہی مثال جو اوپر ہم نے پڑھی ہوئی، یہ ترجمہ بھی وہی ہوگا، مجھے زید کا عمر کو مارنا اچھا لگا، ولا عمرا ضرب زید، اور نہ مجھے عمر کو زید کا مارنا اچھا لگا۔ دیکھیے یہاں پر عجبنی زید ضرب مصدر ہے، اور اس کا عامل ضرب مصدر ہے، اور اس کا معمول زید مقدم ہے مصدر پر، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اعجبنی عمرا ضرب زید، اعجبنی عمرا ضرب زید، یہ بھی جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ضربن یہاں عامل ہے اور یہاں پر بھی ضربن عامل ہے، اور اس کا جو معمول ہے اس مثال میں زیدن، اور اس مثال میں ولا عمرا ضرب زیدن میں عمرا مقدم ہے، اور مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ مثال کہنا جائز نہیں۔ اصل نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مصدر عامل تو ہے لیکن عامل ضعیف ہے، عامل ضعیف ہے۔ اگر عامل قوی ہوتا، جیسے فعل قوی عامل ہوتا ہے، تو اگر وہ اپنے بعد والے کسی اسم میں، اپنے بعد والے کسی معمول میں عمل کرنے کی وجہ سے مشغول نہ ہوا ہو تو وہ اپنے ما قبل میں بھی عمل کرتا ہے، لیکن چونکہ مصدر ضعیف ہے اور ضعیف عامل اپنے بعد تو عمل کر سکتا ہے، اپنے پہلے عمل نہیں کر سکتا۔ وَيَجُوزُ إِضَافَتُهُ إِلَى الْفَاعِلِ، اور اس کی اضافت فاعل کی طرف جائز ہے، جیسے کرہتُ ضرب عمر زید، میں نے ناپسند کیا زید کا عمر کو مارنا۔ تو اب اس مثال میں آپ دیکھیے کہ ضرب عمر، عمر کا زید کو مارنا میں نے ناپسند کیا، زید کا عمر کو مارنا مجھے ناپسند ہوا، تو وَيَجُوزُ إِضَافَةُ إِلَى الْفَاعِلِ، اس کی اضافت فاعل کی طرف بھی جائز ہے، وَإِلَى الْمَفْعُولِ بِهِ، اور مفعول بِهِ کی طرف بھی جائز ہے۔ اس مثال میں فاعل کی طرف اضافت ہے، اور کرہتُ ضرب عمر زید، اس مثال میں مفعول کی طرف اضافت ہے۔ تو مجھے زید کا عمر کو مارنا ناپسند ہوا، اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا کہ مجھے زید کا عمر کو مارنا ناپسند ہوا، میں نے ناگواری کی۔ تو اب ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیے مصدر کی اضافت یا تو فاعل یا مفعول کی طرف ہو رہی ہے۔ کرہتُ ضرب زید میں فاعل کی طرف اضافت ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں مجھے زید کا عمر کو مارنا، اور اس مثال میں
یہاں پر مفعول کی طرف، یہاں پہ ترجمہ ہو رہا ہے زید کا عمر کو مارنا مجھے ناپسند ہوا، تو فاعل اور مفعول دونوں کی طرف اضافت درست ہیں۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا فَالْعَمَلُ لِلْفِعْلِ الَّذِي قَبْلَهُ نَحْوُ ضَرَبْتُ ضَرْبًا عَمْرًا فَعَمْرًا مَنْصُوبًا بِضَرَبْتُ، اور بہرحال اگر وہ مفعول مطلق ہو، یعنی مصدر اگر مفعول مطلق ہو، فَالْعَمَلُ لِلْفِعْلِ، تو عمل اس فعل کے لیے ہوگا جو اس سے پہلے ہے، جیسے ضربت ضربًا عمرًا فعمرًا منصوب بضربت، بس عمرًا منصوب ہے ضربت کی وجہ سے۔ ابھی ہم نے اوپر ایک قاعدہ پڑھا تھا، ایک ضابطہ پڑھا تھا کہ مصدر کے عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو۔ اگر مصدر مفعول مطلق ہو، اگر مصدر مفعول مطلق ہو تو پھر فعل کس کے لیے، عمل کس کے لیے ہوگا؟ اس فعل کے لیے ہوگا جو اس سے پہلے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضربت ضربا عمرا، میں نے عمرو کو بہت مارا۔ اب یہاں ضربت ضربا عمرا میں آپ دیکھیے عمرا منصوب ہے، تو یہ عمرا ضربا کی وجہ سے منصوب نہیں ہے کہ یہ عمرن ضربن مصدر کی وجہ سے منصوب ہوا، اس لیے کہ ضربن یہاں مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق ہو تو عمل نہیں کرتا ہے، تو پھر عمرن منصوب کیوں ہے؟ تو کہہ رہے عمرن منصوب ہے ضربتو کی وجہ سے، اس ضربن کی وجہ سے منصوب نہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا مختصر سا سبق ہوا ہے۔ سب سے پہلے مصدر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کا سوال ہے۔ پہلا سوال، مصدر کے لغوی اور اصطلاحی تعریف اور معنی بیان کیجیے۔ دوسرا سوال، ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان بیان کیجیے۔ تیسرا سوال، مصدر کے عمل کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ چوتھا سوال، کیا معمول مصدر کو مصدر پر مقدم کرنا جائز ہے۔ اور آخری سوال، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہوتی ہے یا مفعول کی طرف ہوتی ہے، ہر ایک کی مثال بیان کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔